अब रिकॉर्डिंग पे जाऊँ? बस इसे कर दो, बस चलिए यूँ कर दे, अनम्यूट माय सेल्फ। हम्म। टीचर जी मीजा, आपने नोटबुक चेक कर ली? अभी स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट करने लगी हूँ। नहीं टीचर, नोटबुक चेक कर ली आपने? अच्छा हाँ, नोटबुक चेक हो गई है, फिर चेक हो कल चुकी है। आज आके ले ले, हम्म। आज आके ले ले। आज आज आके क्या बोली? आज आके नोटबुक ले ले। मैंने अपनी तो कर दी है बेटा, उर्दू इस्लामियात की, और ये चेक नहीं किया कि आया कि मैथमेटिक्स साइंस ये लो हो चुकी है कि नहीं, मैथ वगैरह। ठीक है, अगर ये देख के फिर मैं आपको, हाँ ये कह रही है, तो उर्दू इस्लामियात जो है ना वो बल्कि सारी हो गई होंगी, कल फरा मिस फरा भी और सर शौकत भी चेक कर रहे थे, ले जाएं ले लें आके। ठीक है, और जो मैं काम नया दे रही हूँ ना, मंडे को सबमिट कराना है ये। ठीक है, असाइनमेंट आपको 10th असाइनमेंट जो है ये है, मंडे को आपको जमा करवाना है इसको, जो मैं अब जो दे रही हूँ काम। आपने तो वो पूरा भी नहीं किया था मुनीसा, पूरा कहाँ किया है, उसमें से भी बाकी है, थोड़ा बच्चों ने छोड़ा हुआ है तभी टीचर वो तो। नोट से करूंगी मैं। तो लिखना तो है ना एचपी में, लिखना तो है। नोट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नोटबुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है। राइटिंग स्पीड ये वो सब बड़ी काउंट करती है एग्जाम में, बोर्ड में। और बल्कि लिखना है क्या, टाइम देख के लिखना है कि मैं ये सवाल कर रही हूँ तो कितने मिनट में कर रही हूँ। ये तजर्बे आप लोग करते क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। बोर्ड के एग्जाम को हलवा समझ रहे होते हैं। जब कोई लॉन्ग सवाल कर रहे होते हैं ना, जौन सा भी सवाल कर रहे हैं, देखें कि वो कितने वक्त में हो रहा है। ये तजर्बा का तजर्बा हो जाएगा और एचपी में लिख भी लेंगे। दो काम हो गए, दो फायदे हो गए। मैंने अपनी बेटी की बात बताई थी ना, मैं खुद हैरान होती थी, बल्कि मैंने कुछ नहीं कहा था उसको, वो खुद से ना, उसकी टीचर ने कहा था, लेकिन वो खुद से कहती थी मम्मा वहाँ टाइम बहुत काउंट करता है, अगर कोई चीज़ रह गई तो मेरी 8 नंबर की 6 नंबर की तो मैं क्या करूँगी। तो वो क्या करती थी, जब लिखने बैठती थी ना, लिख लिख के वो याद करने के बाद लिखती थी, साथ में रफ रजिस्टर लेके बैठती थी। तो लिखने के साथ साथ वो क्या करती थी, टाइम नोट करती थी कि मेरा लॉन्ग 8 नंबर का ये कितने मिनट में हो रहा है, और ये छोटा सवाल जो मैं कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन ये कितने मिनट में हो रहा है, और एमसीक्यूज के तो खैर आधा घंटा दिया जाता है जी, जो मैं तर्जुमे लिख रही हूँ ये कितनी देर में हो रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे आप लोग, इसलिए लिखने का मैंने आप लोगों को बोला है कि लिखे भी, चेक भी हो जाएगी नोटबुक में, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। दूसरे ये कि टाइमिंग का भी पता चल जाएगा, टाइमिंग का भी पता चल जाएगा। तो 3 4 फायदे हो रहे हैं, तो लिखने में हर्ज थोड़ी है कि वो नोट्स रखे हुए बस जी रट्टा लगा लेंगे बस बाद में। फ़ायदा क्या है फिर उसे, लिखना कब शुरू करेंगे। लिख के भेजें उसे, मैं चेक करूँ, फिर गलतियाँ भी आप लोगों की जो होती हैं ना वो भी पॉइंट आउट हो जाती हैं। आप लोग हिज्जों की गलतियाँ इतनी करते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट भी, कि वो हंसी आ रही होती है मुझे कि किस लफ्ज़ को क्या लिखा हुआ होता है। सीन में जगह स्वाद बनाया हुआ होता है, कहाँ स्वाद वाले लफ्ज़ से लिखना, सीन बनाया हुआ होता है। तो ये क्या एग्जामिनर या चेकर की नज़र से नहीं गुजरेगा क्या? गुजरेगा ऑफ कोर्स, अगर वो बहुत ध्यान से चेक कर रहा होगा तो उसकी नज़र से एक दो लफ्ज़ भी पड़ गए ना आपके गलत, तो वो सोचेगा इसमें गलतियां बहुत होती हैं, ये करती होगी, तो और ध्यान से चेक करने लग जाएगा। तो उसके मार्क्स कटेंगे, जब जगह जगह रेड मार्किंग होगी तो नंबर तो कटेंगे ना। तो ये हिज्जों की गलतियां भी सही हो सकती हैं देख कर लिखने में, नोट से। चलें,
سمجھا رہی تھی میں آپ کو حدیث نمبر 15 ابھی اور باقی تھا، وہ کچھ اور اس کا کنٹینیو کر رہی ہوں میں. طیبہ کنٹینیو کرتی ہوں اسی کو ہی. روزے کی اہمیت میں بتا رہی تھی. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آ گئے سو گئے عبداللہ صاحب، ایک کلاس لے لیتے ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں ہم پر. ہاں عبداللہ، طیبہ، منیزہ. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ملت اسلامیہ مسلمانوں سے پہلے بھی جو ہے دوسری قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور ہم پر بھی فرض کیے گئے. روزہ دار میں ایثار پیدا کرتا ہے، یعنی قربانی کا جذبہ، صبر پیدا کرتا ہے، ایمان کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تزکیہ نفس کا باعث ہوتا ہے، یعنی دلی سکون کا باعث ہوتا ہے. نفس ہمارا مطمئن ہوتا ہے. نفس کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اندر، ہمارا ضمیر، جس کو ضمیر کہہ لیں، نفس ہمارا اپنا اندر، وہ مطمئن ہو جاتا ہے جب کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی فرض کام کرتا ہے تو ایک سکون ایک طرح کا ملتا ہے اور ہمارا نفس مطمئن رہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ اچھا کام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے. تو ایک تزکیہ نفس کا باعث بھی بنتا ہے روزہ رکھنا، اور برائی سے اجتناب کا سبب بھی بنتا ہے. پھر ہم اس میں روزے میں برائیوں سے بچتے بھی ہیں، اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اگر نماز، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور روزے نہ رکھتا ہو تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. یعنی کہ ہمیں تو ارکان دین جو ہے نا پوری طریقے سے سارے ارکان دین کو بجا لانے کا حکم ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ رہے نماز تو پڑھیں باقاعدگی سے. روزے رکھنے میں ہماری جو ہے وہ جان جاتی ہے. کون رکھے 16 گھنٹے کا روزہ؟ کچھ لوگ اس طرح سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ کون بھوکا رہے گا، اتنی گرمی پڑ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے گرمی کے روزے اللہ کو پسند ہے، سردی کی نمازیں پسند ہیں، جس میں مشقت، محنت، تکلیف، اللہ یہی تو دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے اٹھا رہا ہے نا، یہ مشقت میرے لیے، یہ تکلیف اٹھا رہا ہے نا، تو وہ خوش ہوتا ہے اس سے، اس کو خوشی دیتی ہے یہ چیز. کہ ہم دیکھیں سردیوں میں تو روزے کسی کو بھی کہو وہ بھی رکھ لے گا. سردیوں میں روزے کیونکہ وہ مختصر روزے ہوتے ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں نا، راتیں بڑی ہوتی ہیں، سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، روزہ جلدی کھل جاتا ہے، دیر میں ختم ہوتا ہے. تو وہ 16 گھنٹے کا نہیں ہوتا، وہ کم ہوتا ہے. عموماً دیکھا ہوگا اپنے 5 ساڑھے 5 تک پہنچ جاتا ہے روزے بند ہونے کا ٹائم، اور کھلنے کا ٹائم آ جاتا ہے 5:45 بجے. کبھی آپ نے جب سردیوں کے روزے، آپ پتہ نہیں آپ کی زندگی میں آئے کبھی سردیوں کے روزے آئے؟ نہیں آئے نا، وہ تو بہت سالوں کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سال گزرتے ہیں جب یہ چکر گھومتا ہے نا. 11 دن کا فرق ہوتا ہے کس میں؟ چاند کی تاریخ میں اور عیسوی تاریخ میں 11 دن کا ہر سال فرق ہو جاتا ہے. تو سالوں کے بعد آتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں گرمیوں کے روزے بھی، سردیوں کے روزے بھی. سردیوں کے روزے مختصر ہوتے ہیں اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار سردیوں کے روزے نا کوئی مشکل نہیں ہوتے، میں تو رکھ لیتا ہوں. یہی تو بات ہے. ہاں ہاں نا، گرمیوں کے بھی آئے بہت سخت، گرمیوں کے روزے، اور سردیوں کے بھی آ گئے. جب شادی ہوئی تھی میری، جب آئے تھے سردیوں کے، جنوری فروری، اب پھر آئیں گے. ہاں بہت. دیکھیں اللہ کو گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں بے انتہا پسند ہے. یہ جب ہم سردیوں میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، سب سے مشکل وقت ہوتا ہے فجر کا اور سردیوں کا. جب سردیوں میں لحاف کے کمبل کے اندر سے ہم لوگ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، شیطان اس وقت اور زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ، آرام کرو، اتنی گرماہٹ مل رہی ہے، سردی ہے باہر، تو جیسے ہم بلینکٹ ہٹائیں گے سردی لگے گی، ہے نا. تو وہ اس وقت اور زیادہ آ کے بہکاتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا. یہی تو مومن کی پہچان ہے کہ وہ سب کچھ شیطان کی باتوں میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اگر بہکا بھی رہا ہو نا شیطان، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھنے چاہیے، بھاگ جاتا ہے. وہ پناہ مانگ لیتی ہے، آپ نے اللہ سے پناہ مانگ لی. ٹھیک ہے، شیطان مردود کے شر سے. تو اللہ کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں. گرمیوں کے روزے لمبے ہوتے ہیں اور مشقت والے ہوتے ہیں. پیاس بہت لگتی ہے، کھانے سے تو پھر بھی برداشت کر جاتا ہے بندہ،
کھانے کے بغیر تو 16 گھنٹے کیا ایک دن 2 دن بھی رہ جائے گا، لیکن پانی کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ برداشت کرنا، صبر کرنا، اور کیونکہ صبر کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. روزہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں نا، تو پھر وہ کیسے خوش نہیں ہوگا؟ وہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے، میری خوشنودی کے لیے روزے رکھ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے. طاقت ہوتے ہوئے وہ چیزیں کھا سکتا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، تقوی اس کے اندر ہے، وہ مجھ سے خوف کھا رہا ہے کہ میں نہ دیکھ لوں کھاتے ہوئے، تو وہ ہاتھ روک لیتا ہے اپنا. روزہ توڑنے کا بہت بہت گناہ ہوتا ہے، پتہ ہے کفارہ ہوتا ہے، بلکہ بہت بہت سخت گناہ ہے. ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑا جائے نا، جان بوجھ کر اور غلطی سے، بھولے سے. کہتے ہیں جو بھولے سے اگر کوئی بچہ، خاص طور سے عموماً جب بچے نئے نئے روزہ رکھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے 11 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال کے بچے، تو وہ جو روزہ شروعات ہوتی ہے ان کی، تو وہ اچانک سے انہیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کھا لیتے ہیں غلطی سے، اور پھر ایک دم سے خیال آتا ہے تو تھوک بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات پیٹ میں بھی لے جاتے ہیں. وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا، تو وہ روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا. اللہ چاہتا تھا، اللہ نے اس کو کھلایا، اس لیے اس نے کھایا. رزق تو اللہ کی مرضی سے جاتا ہے نا پیٹ میں، تو اللہ نے اس کو کھلایا. بھولے سے اس کی معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے توڑا روزہ، تو اس کی معافی تو دور کی بات ہے، اس کا بہت سخت گناہ ہے. سخت گناہ، ایک روزہ توڑنے کا بہت سخت گناہ ہے. اس لیے روزہ توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مومن، ایک ایمان والا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت کرے گا. کوئی مسلمان اگر نماز، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور روزے نہ رکھتا ہو، تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. نجات کے لیے ضروری ہے اللہ کے سارے احکام کی پابندی کی جائے، جتنے بھی اس نے احکامات ہمیں دیے ہیں کرنے کو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن کی ایک چھوٹی سی جو ہے آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ نے جن جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیے جائیں، اور و نہی عن المنکر، اور جو نہیں کہا کرنے کے لیے منع کیا ہے اس سے بچے رہے. یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سبب کہ اللہ کے احکام، اب یہ اللہ کے احکام ہے. ہم حج تو ادا کریں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، توحید پر بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، سب سارے ارکان پر ہیں. لیکن روزہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت بہانے سے بھی چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بیمار رہتی ہوں نا، مجھے برداشت نہیں ہوتا، یہ بولتی ہیں بہت سے، میں نے سنا ہے برداشت نہیں ہوتا، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی. ارے بھائی یہی تو روزہ ہے، برداشت ہی تو پیدا کرنی ہے آپ کے اندر. روزہ ہی یہی ہے، برداشت پیدا کرنی ہے، تو پھر کیسے برداشت نہیں ہوتا؟ ہاں، بہت جو بیمار ہیں، جیسے ضعیف لوگ جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ، بہت ضعیف، بہت بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اسلام میں سختی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کا جو ہے اس کا فدیہ کہتے ہیں اس کو، دیتے ہیں روزے کا نا. جیسے بیمار ہیں لیکن اس کی قضا کرنی ہے. اگر وقتی طور پہ کوئی جوان جہان آدمی بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھ، ڈاکٹر نے منع کیا، تو صحت تو سب سے پہلے ضروری ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کو کہا ہے. اسے جان بوجھ کر جو ہے خودکشی نہیں کرنی ہے، آپ کو مرنا نہیں ہے کہ نہیں ڈاکٹر تو منع کر رہا ہے ہم رکھ رہے ہیں پھر بھی روزہ، ہم بڑے ایمان والے ہیں. نہیں، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہارے طبیب نے منع کیا ہے روزہ رکھنے کو تو رک جاؤ بھی فی الحال، لیکن روزے کی قضا بعد میں پوری کرو، ٹھیک ہے. اس کی ہمیں بعد میں وہ روزے رکھنے ہوں گے. اگر کوئی ہم جیسے لوگ، اچھے صحت مند لوگ اچانک سے خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، تو بہت تیز بخار ہو گیا، جیسے آج کل کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر خدا نخواستہ رمضان میں بھی چلتا رہا اور کوئی کرونا میں پڑا ہوا ہے، تو روزہ رکھنے کا تھوڑی کا ہے. پھر وہ جب صحتیاب ہو جائے تو روزہ کی قضا کر لے پوری، بعد میں رکھ لے جتنے روزے اس کے چھوٹیں. روزے میں خاص بات ایسی ہے کہ جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے ہونے یا نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. روزہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ بھی نہیں جانتا. ہم بعض اوقات روزے میں بھی کچھ ایسے چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ کر جاتے ہیں، جیسے جھوٹ بول دیا، کسی کا دل دکھا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی دکھا دیا، ٹھیک ہے. تو روزہ جو ہے ہمارا مقبول عام ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہم نہیں جانتے. اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے کہ یہ میرا بندے نے روزہ جو رکھا ہے، یہ 30 روزے رمضان کے رکھے ہیں، آیا کہ میں اسے قبول کروں، میری بارگاہ میں یہ قبول ہیں، شرف قبولیت میں اس کو بخشوں یا نہیں بخشوں، یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا. اس لیے روزہ وہ شخص رکھے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور وہ دین میں طاقتور ہوگا، دین کے معاملے میں وہ طاقتور ہوگا.
روزہ اسی کا مقبول ہوگا. ہم اپنے سے حد الامکان یہ کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے روزے قبول ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ یا نہیں. لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں میں برائیوں سے اجتناب کریں, برائیوں سے بچیں. جتنی بھی اب کر سکتے ہیں کوشش, اتنی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہے. روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں, اس لیے قیامت کے دن ظالم کی عبادتیں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی مگر روزہ نہیں دیے جائے گا. یہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, کسی شخص نے, کہ دنیا کا مفلس ترین آدمی کون ہے؟ مفلس ترین, خلاش, جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا شخص جو قیامت کے جیسے, جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا, یا کچھ بھی غلط کیا ہوگا, یا تشدد کیا ہوگا, یا ظالم کیا ہوگا, اور اس کی جس کے ساتھ کیا ہوگا اس نے, تو جب وہ قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر ہوگا نا, تو اس شخص کی نیکیاں جو ہیں, جس نے ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی نیکیاں جتنی بھی اس کے کھاتے میں لکھی ہوں گی, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد پھر بھی اگر اس کی نیکیاں اتنی تھیں کہ اس نے دے دی, بھائی ظلم کیا اس نے, پتہ نہیں کتنے لوگوں پر اس نے اپنی زندگی میں ظلم کیا, کتنے کو ساتھ برا کیا, کتنے کا دل دکھایا, کتنے کے ساتھ ناانصافی کی, کتنوں کے ساتھ کتنوں کا مال کھایا, کتنے یتیموں کو دھکا دیا, یہ تو نہیں پتہ نا. اب وہ شخص نہ گناہ گار تھا کہ اس کی نیکیاں جو تھیں ان شخصوں کو دے دی گئیں جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اب پھر بھی اس کا پورا نہیں ہوا, مطلب اس کو اللہ کو اور چاہیے تھی نیکیاں, کہ اب اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہے, میں کیا دوں ان لوگوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کے جو گناہ ہیں نا, وہ ان لوگوں کے جن پر اس نے پوری زندگی ظلم تشدد کیے یا برا کیا جن کے ساتھ بھی, ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. اس کے پاس تو نیکیاں تو ویسی ہی نہیں تھی, نیکیاں تو تھی نہیں, وہ تو چلی گئیں. اب ان کے گناہ ان کے کھاتے میں آ گئے, تو یہ تو گناہوں سے اور بھر گیا, اس کا پلڑا جو ہے گناہوں سے بھر گیا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا, نیکیوں کے نام پر اس کے پاس ایک دھیلا نہیں تھا, ایک چیز نہیں تھی, ایک نیکی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں تھی, وہ سب بھی دے دی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے نزدیک وہ ہے سب سے زیادہ مفلس. سب سے زیادہ وہ نہیں ہے, روپے پیسے نہیں ہے, یہ روپے پیسے والی مفلسی نہیں ہے کہ اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہے. فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نہیں, وہ شخص اس کے پاس وہ ایک روپیہ بھی نہیں تھا پوری زندگی, یہ وہ مفلس یا وہ مال و دولت والا مفلس نہیں کہہ رہی ہوں میں, نیکیوں اور بدیوں والا مفلس کہہ رہی ہوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, میری نظر سے گزری تھی, میں نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کا مفلس ترین آدمی کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مفلس ہوگا جس کے نامہ اعمال میں ایک اتنی سی نیکی بھی نہیں ہوگی, وہ بھی دوسروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق کھایا ہوگا, اس کے ساتھ برا کیا ہوگا, اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, یا جو بھی برائیاں جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کی, تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. پھر بھی اگر پورا نہیں پڑے گا تو ان لوگوں کی گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے, تو اس کے تو اور زیادہ پلڑا اس کا گناہوں کا بڑھ جائے گا, تو جہنمی ہی ہوگا, وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا پھر تو. وہ ہے سب سے زیادہ مفلس. یہاں پہ روزہ کے لیے ایک, یہاں پہ نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نیچے دیکھیں لکھا گیا ہے, روزہ خاص میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں, اس لیے قیامت کے دن ظالم کی جو عبادتیں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. ظالم کون؟ جنہیں مظلوموں پر ظلم کیا, ان کی عبادتیں, ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی, لیکن روزہ نہیں دیا جائے گا. اگر اس شخص نے, اس ظالم نے اگر کچھ ظلم کیے ہوں گے نا, تو روزہ رکھتا ہوگا, وہ باقاعدہ پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہو, حالانکہ سارے گناہ کر رہا ہے وہ, لیکن روزہ رکھ رہا تھا, تو روزے کا اجر تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ, میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو یہاں اس میں ارشاد ربانی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ٹھیک ہے, یہ حدیث قدسی ہے, روزہ خاص میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں, اس لیے قیامت کے دن ظالم کی عبادتیں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی, مگر روزہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وہ اللہ کی چیز ہے. کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, ورنہ نہیں, کیونکہ روزے کا اجر دینے کا وعدہ اللہ نے حدیث میں کہا ہے. حدیث ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا, یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے, یہ میں نے سنا ہوا ہے, کئی دفعہ میری نظروں سے بھی گزرا ہے. ایک تو قرآن شفاعت کرے گا, ایک روزہ.
اور کہے گا روزہ کیا کہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کہے گا اے رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ خود کہے گا شفاعت کا اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفاعت نصیب ہوگی، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہے گا۔ لیکن وہاں روزہ یہ گواہی دے گا کہ اس شخص میں نے جو ہے، میں نے یعنی روزہ کہے گا میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا۔ خواہشیں بھی ہوتی ہیں نفسانی خواہشات، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے بچاؤ کا ہی نام نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، ابھی آپ بچے ہو نہیں سمجھتے، چھوٹی موٹی چیزیں ایسی باتیں جو بعد میں آپ کو سمجھ جائیں گی، ٹھیک ہے، ان سے بھی روکتا ہے اللہ نے۔ جو چیز سے منع کیا ہے نا، کچھ اور بھی باتیں ہوتی ہیں جو یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، صرف میں آپ کو اتنا ہی بتا رہی ہوں، صرف کھانے پینے سے کا اور برائیوں سے اور ان سے بچنے کا بتا رہی ہوں۔ قرآن کہے گا کہ اس نے خواہشوں سے اپنے آپ کو دن بھر روکے رکھا، کھانے سے اپنے آپ کو دن بھر روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اسی طرح ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھنے کے علاوہ قرآن پڑھنا بھی ایک ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن ہماری گواہی دے گا کہ میں نے اسے رات میں، یہ جو تراویح ہوتی ہے نا، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے پورا کا پورا، پورے رمضان میں قرآن کی ختم قرآن ہوتا ہے تراویح کی صورت میں۔ تو قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، ان کی بھی شفاعتیں قبول فرما، ان کی شفاعتیں قبول فرما۔ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، ریکویسٹ کی جائے گی، یہ لوگ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس حدیث کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی راتوں میں، اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے دیکھیں۔ پہلا حصہ تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے، اس میں یہاں کہا گیا ہے اس حدیث کے دوسرے حصے میں، پہلا تو ایمان اور اجر سے روزے رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا۔ راتوں میں قیام کرنا کسے کہا گیا ہے؟ اللہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو، یعنی قرآن کے لیے، تراویح کے لیے تمہارے واسطے سنت بنایا، خدا کے حکم سے۔ تراویح سنت ہے پڑھنا اس کی، ٹھیک ہے، اور خدا کے حکم سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمانوں کے لیے سنت بنایا، یعنی راتوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے پورے رمضان، اس کے لیے۔ یہ دوسرا حصہ ہے حدیث کا۔ مزید کیا ارشاد فرمایا، جو شخص ثواب اور ایمان کی نیت سے روزے رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ شب بیداری کرنے کا مطلب نہیں ہے پوری رات آپ جاگ رہے، یہ وہ والی شب بیداری نہیں ہے۔ رات میں جاگنے کو منع کیا گیا ہے اسلام میں، قرآن میں 2-3 جگہ پہ، یہ 3 جگہ پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے، سامنے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے۔ شب بیداری کیا ہے دیکھیں، جو ہجری جو دن ہوتا ہے نا، وہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے۔ ہجری تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، نئی تاریخ لگ جاتی ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر میں ایسا نہیں ہوتا، وہ نیکسٹ ڈے سے لگتی ہے نا عیسوی تاریخ، لیکن ہجری تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جلدی سونے کا حکم ہے مسلمانوں کو، قرآن میں ہے کہ جلدی سو جلدی اٹھو، عام طور دنوں میں، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم عشاء پڑھتے ہیں نا جب، اس کے بعد تراویح ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، رات لگتی ہے نا اس میں، تو وہ قیام اللیل ہو گیا، یعنی راتوں کو قیام کرنا، کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ 17 رکعتیں ہوتی ہیں اس کی، اور ٹوٹل 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 17 وہ اور 20 تراویح کی ہوتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 20 اور 10 30 اور 37، 37 ہو گئی ہے۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے قرآن سنتے ہیں، کھڑے ہو کے تراویح سنتے ہیں، تو ٹائم لگتا ہے نا، راتوں کا ایک حصہ رات کا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا حدیث کے دوسرے حصے میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں اور میں نے رمضان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے رمضان کی شب بیداری کو، قرآن کے لیے تراویح، تمہارے واسطے سنت بنایا خدا کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ مزید کیا ارشاد ہوتا ہے، جو شخص ثواب اور ایمان کی نیت سے روزے رکھے، ثواب اور ایمان کی نیت سے روزے رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے آج اسے جنم دیا ہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں آ کر، اس دنیا میں آ کر گناہوں میں کہ
اس میں لتھڑ جاتا ہے بالکل. لیکن جب پیدا ہوتا ہے نا، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو تشبیہ دے کر کیا کہا ہے کہ جس نے روزے رکھے راتوں کو قیام کیا. ایمان، یہ شرط کے ساتھ بتاؤں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس نے روزے رکھے راتوں میں قیام کیا. لیکن کس طرح؟ ایمان اور ثواب کی نیت سے. اگر روزے رکھے راتوں میں قیام کیا تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، یعنی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے، جس نے روزے رکھے اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں نوافل پڑھنا اور تہجد ادا کرنا. ایک اور حدیث ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. زکوٰۃ ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، سونا چاندی نقد جو بھی ہمارے پاس پیسے روپے پیسے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے. بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ رکھ لیا، اب ہمارا جسم، ہمارا نفس، ہمارا اندر کا ضمیر پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. المختصر یہ کہ ایمانی کیفیت ہے خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا، نماز تراویح میں قیام کرنا سابقہ گناہوں کی بخشش کا باعث بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے 14 اور 15 حدیثیں سمجھائی ہیں. یہ نام آخر کا کیوں مٹ رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ اسکرین بڑی چھوٹی ہو گئی اسکرین. پیچھے کرنے کا کہاں ہے؟ پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہے. طیبہ سفیان شایان صفیہ عبداللہ. صحیح ہے. چلے پتہ نہیں اور بچے آئیں گے نہیں، اب نہیں آئیں گے، بالکل رنڈی ہو رہی ہے. اب میں لکھوانے لگی ہوں، نوٹ بک لے کر آ جائیے اپنی. ایک سوال کل والی حدیث کا بھی رہ گیا تھا، وہ بھی لکھوانا ہے. مجلس کے آداب بیان کرنے، پھر اس کے بعد اس حدیث کا اور اس اگلی حدیث کا تین سوال ہیں. پچھلے 1 منٹ رک جائیں. ٹیچر کل آپ نے اسلامیات میں کام کروایا تھا؟ جی میں نے کروایا تھا. حدیث نمبر 13 کا سوال کروایا تھا، تو ایک سوال حدیث نمبر 13 کا کروایا تھا اور ایک سوال حدیث نمبر 12 کا کروایا تھا. اور اس کے بعد میں نے کہا تھا حدیث نمبر 13 میں جو ہے ایک سوال اور ہے، وہ بھی میں کرواؤں گی. مجلس کے آداب 13 میں 2 سوال تھے، حدیث 13 میں 2 سوال تھے، ایک کروا دیا. ٹیچر لاسٹ تو میرا ہوا ہے، وہ تو آپ نے پرسوں کروایا تھا. کون سا؟ وہ جو ٹیچر 12ویں کا. حدیث جی 12ویں میں جو 2 اچھا. سوال تھے. تو 13ویں میں نے کل سمجھا کے اور اس کا سوال ایک کروایا تھا، سمجھائی بھی تھی اور ایک کروایا تھا سوال. اب دوسرا اسی کا کروا رہی ہوں. مجلس کے آداب ریکارڈنگ ویڈیو ہے نا، اس میں دیکھ لیجئے گا. شروع کروں؟ جی. بی بی یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں نہیں، ایک اور ہے اسلامیات کی، ایک اور ہے. 10:40 ہو گئے، 10:40 ہو گئے. ہاں تو وہ لیٹ ہو گیا نا، اس کو ریکارڈنگ میں اس میں ٹائم. چلیں پھر میں کیا کروں، اس کو کینسل کریں گے. اچھا یہ سر شوکت کی کلاس شروع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں ابھی اسلامیات کا کام آج نہیں کرا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل نیکسٹ کلاس میں آپ کو کرواؤں گی، کل 2nd یونٹ میں، ٹھیک ہے. تو ابھی کلاس اینڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم.